सब्सक्राइब करें फलाह दारैन को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपलोड की हुई दीनी वीडियो की जानकारी आप हजरात तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अन अबी अय्यूबिल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात के सामने शव्वालुल मुकर्रम की फ़ज़ीलत व अहमियत और शव्वाल में तारीख़ी पेश आने वाले वाक़ियात में से कुछ वाक़िया का तज़किरा करूँगा। सबसे पहले शव्वाल की वजह तस्मिया बताता चलूँ। शव्वाल को शव्वाल क्यों कहा जाता है? शव्वाल के महीने को शव्वाल का नाम क्यों दिया गया? हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक वजह तस्मिया ये बतलाई है, इन्नमा सुम्मिय शव्वालन लिअन्न फ़ीह शालत ज़ुनूबुल मुमिनीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शव्वाल को शव्वाल का महीना इसलिए कहा गया, शव्वाल के महीने को शव्वाल इसलिए नाम रखा गया कि इस महीने के अंदर मोमिनों के गुनाह को माफ़ अल्लाह ताला करते हैं, मोमिनों के गुनाह माफ़ होते हैं। शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता है कि इनसरिफ़ू मग़फ़ूरन लक, ए मेरे बंदो, ए उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ादारों, तुम्हें तुम्हारे रोज़े के एवज़, तरावी के एवज़ तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, तुम ईदगाह से बख्शे बख्शाए अपने घर को लौट जाओ। क़द अर्ज़यतुमुनी व रज़यतु लकुम, और तू मुझसे राज़ी हो गया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। इसी बना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शव्वाल को शव्वाल इसलिए कहा जाता है कि इस महीने के अंदर ईद उल फित्र के दिन शव्वाल की पहली तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के रोज़ादारों को रोज़ा और तरावीह के एवज़ और रमज़ान के अंदर नेक आमाल के एवज़ अल्लाह ताला इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि बख्शे बख्शाए तुम अपने घरों को लौट जाओ। ये शव्वाल की वजह तस्मिया है। शव्वाल को शव्वाल नाम रखने की वजह हदीस के अंदर मोमिनों की गुनाह इस महीने में माफ़ होते हैं। शव्वालुल मुकर्रम को कई तरह से फ़जीलत हासिल है। एक फ़जीलत यह है कि शव्वाल का महीना रमज़ान के इख्तिताम पर शव्वाल का महीना आता है। रमज़ान इख्तिताम हुआ, शव्वाल का महीना का इब्तिदा हुआ, शव्वाल के महीने का आगाज़ हुआ। एक तो रमज़ान का पड़ोसी शव्वाल है और रमज़ान के रोज़ों के साथ ईद उल फित्र के बाद 6 रोज़े इस महीने के अंदर शव्वालुल मुकर्रम के अंदर रखने की बड़ी फ़जीलत आई है। इसी तरीके से इस्लामी त्यौहार जो खुशियों का त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार इसी महीने के अंदर मनाया जाता है। इस्लामी त्यौहार ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी इसी महीने के अंदर होती है। इसी तरह इसके अलावा शव्वाल को ये शर्फ़ और इज़्ज़त हासिल है, शव्वाल को ये मकाम हासिल है कि हज के महीने का इब्तिदा, हज के ज़माना शव्वाल मुकर्रम से शुरू होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के कुछ मुअय्यन महीने हैं, हज के कुछ मुकर्रर महीने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज के कुछ अय्याम है।
کہ کچھ مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر حج کریں گے تو حج ادا ہوگا، ورنہ اور مہینوں میں حج نہیں ادا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معین اور مقرر مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث کے اندر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ عز وجل الحج اشہر معلومات ذو القعدۃ وذو الحجۃ وشوال۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں حج کے معین مہینے ہیں، اللہ کی طرف سے حج کے کچھ مقرر مہینے ہیں، ان میں سے شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک یہ حج کے ایام ہیں، حج کے مہینے ہیں۔ تو حج کے جو ایام اور مہینے ہیں، جس مہینے سے حج کے آغاز ہوتا ہے، حج مسلمانوں پر حج کی ادائیگی فرض ہوتا ہے، وہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ ایک گنا شوال کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جس مہینے کے اندر اسلامی تہوار منایا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر مومنوں کے گناہ معاف ہو، جس مہینے کے اندر حج کا زمانہ ہو، جس مہینے سے حج کے ایام شروع ہو، وہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ شوال المکرم کے اندر کچھ اہم اسلامی واقعات پیش آئے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ان میں سے کچھ تاریخی واقعہ کا تذکرہ کروں گا کہ شوال سن 1 ہجری کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دوازی زندگی کا آغاز شوال المکرم سے ہوتا ہے۔ اسی شوال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ کا نکاح ہوتا ہے 3 سال قبل۔ 3 سال بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی اسی شوال 1 ہجری کے اندر، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اہم کاموں کا آغاز اسی مہینے سے فرمایا کرتی تھی، جتنے اہم کام ہوا کرتے تھے۔ اور اسی شوال 1 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش مقام قباء میں ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش پر صحابہ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اور شوال 2 ہجری کے اندر غزوہ قینقاع ہوتا ہے، شوال 2 ہجری کے اندر، اور شوال 3 ہجری کے اندر اسلام کے دوسری جنگ احد پیش آتی ہے۔ رمضان کے اندر جنگ بدر 2 ہجری، شوال 3 ہجری کے اندر جنگ احد پیش آتی ہے۔ جنگ احد کے پس منظر یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے 70 افراد جنگ بدر کے اندر قتل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھے، صحابہ کے ہاتھے مارے جاتے ہیں، اور 70 لوگ قید ہوتے ہیں۔ اسی انتقام کے جذبے سے کفار و مشرکین ایک بڑے لشکر کی تیاری کرتے ہیں اور مسلمانوں اور صحابہ پر حملہ کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں۔ صحابہ تو جانثار تھے، آپ کے ہر حکموں پر مر مٹنے والے تھے، آپ سے اتنی محبت تھی۔ چنانچہ اس مشورے کے اندر، اس مجلس کے اندر بہت سارے صحابہ جو فصیح و بلیغ و تقریریں فرماتے ہیں، انہی میں سے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بنی اسرائیل کی طرح نہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو تیرا رب جائے لڑے۔ جب قوم عمالقہ سے لڑائی کا حکم ہوا، جہاد کا، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے فرمایا تھا تو تیرا رب جائے لڑے، مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں، میں
بنی اسرائیل کی طرح نہیں، آپ حکم فرمائیے، آپ کے آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ہر حکم پر اپنی جان مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جذبے کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے یہ بھی پوچھا لڑائی کہاں لڑنی ہے، شہر کے اندر یا شہر کے باہر؟ تمام صحابہ کی یہ رائے تھی کہ شہر سے باہر جا کر، مدینہ سے باہر جا کر لڑائی لڑی جائے، تاکہ کفار و مشرکین کو دوبارہ یہ ہمت نہ ہو کہ مسلمان کے اوپر آنکھ اٹھائے۔ مگر منافقوں کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر لڑی جائے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کوچ کرتے۔ جنگ احد کے اندر ابتدا کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 50 تیر انداز کو ایک گھاٹی کی طرف، پہاڑ کی ایک گھاٹی کی طرف متعین فرماتے ہیں، یہاں سے کوئی نہیں ہلنا جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ صحابہ جب دیکھتے ہیں کہ جنگ کو ہم نے جیت لی ہے، صحابہ کچھ تیر انداز سوائے 12-13 افراد کے تمام اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو، صحابہ کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، شہادت کے بعد ان کے جسموں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے۔ آپ کے کان کاٹے جاتے ہیں، زبان کاٹے جاتے ہیں، پیٹ چاک کیا جاتا ہے، کلیجہ نکالا جاتا ہے، اسے چبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل کا نام وحشی تھا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جبیر بن مطعم ان کے چچا کو، طعیمہ کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن قتل کیا تھا۔ جبیر بن مطعم انہوں نے اپنے غلام وحشی سے کہا تھا، اگر تو میرے چچا کے قاتل کا بدلہ لے گا، قتل کا بدلہ لے گا، میرے چچا کے قاتل کو اگر تو قتل کرے گا تو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ ایک طرف زبیر بن مطعم اپنے غلام سے آزادی کا وعدہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہندا جن کے باپ عتبہ، جن کا قتل امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن جنگ بدر میں انہوں نے قتل فرمایا تھا، ہندا یہ بھی وحشی سے وعدہ کرتی ہے، اگر تو میرے باپ کے قاتل کو قتل کرے گا، میرے باپ کے قاتل سے انتقام لے گا، ان کو قتل کے بعد ان کے کلیجہ کو، جگر کو لا کر مجھے دے گا، تو میں تمہیں ڈھیر سارا انعام دوں گا، انعام کا انبار۔ تمہیں آزادی چاہیے یا اسی طرح انعام چاہیے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی چاہیے، تو تم حمزہ کو قتل کرو، دونوں صورت میں تمہیں آرام و راحت ملے گی۔ چنانچہ وحشی خود اپنی زبانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر یہ وعدہ کر لیا، یہ عزم مسمم کر لیا کہ اس کے بعد جو کافروں کے خلاف مسلمانوں سے جو جنگ ہوگی اس کے اندر میں شریک ہوں گا اور حمزہ کو ضرور قتل کروں گا۔ چنانچہ وحشی جب جنگ احد کے دن کفار و مشرکین نکلنے لگے، وحشی بھی اس مذموم ارادے کے ساتھ نکلے۔ وحشی خود فرماتا ہے کہ میں ایک پتھر کے آڑ میں چھپ کر تھا، جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرا، میں نے ایک برچھا پھینکا، ایک خنجر پھینکا جو ناپ کے قریب لگا اور جسم کے پار ہو گیا۔ اس کی تاب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لا سکے۔ ان کی شہادت کے بعد ہندا کے پاس وحشی آپ کے پیٹ کو چاک کر کے کلیجہ لے جایا گیا۔ ہندا نے امیر حمزہ کی کلیجہ کو، جگر کو چبانے کی کوشش کی، روایتوں کے اندر آتا ہے نگل نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ اتنی بے حرمتی ہوتی ہے، آپ کے جسموں کے ساتھ اس قدر بے حرمتی ہوتی ہے، آپ کو مسلح کیا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے نعش کے قریب پہنچتے ہیں، تمام صحابہ
آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں، چنانچہ روایتوں کے اندر آتا، آپ فرماتے ہیں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، تمام شہیدوں کے سردار قیامت کے دن حضرت حمزہ ہوں گے. چنانچہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے بھائی کے لاش کی طرف آنے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام سے فرماتے اپنے ماں کو منع کرو، کیونکہ یہ عورت ہے، آ کر ماتم کرے گی، گریبان چاک کرے گی، سینہ پیٹے گی، اسے منع کرو. چنانچہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹوں کے ذریعے سے منع کروا رہے ہیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہن تھی، صبر و استقلال کے پہاڑ تھی، وہ کہنے لگی، وہ فرمانے لگی میں رونے کے لیے نہیں آئی ہوں، ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں. جو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں میں انہیں تو استقبال کے لیے آیا ہوں، ان کی بہادری پر سلامتی دینے کے لیے آئی ہوں، لہٰذا یہ فکر مت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی جان کے جملہ کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ احد کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی پہلی بیوی ہے، شب زفاف کے اندر ہے، اللہ کے منادی کا اعلان ہوتا ہے جنگ احد کی طرف کوچ کیا جائے، انہیں غسل جنابت کے موقع نہیں ملتا، میدان کی طرف کود پڑتے ہیں اور نہایت ہی بہادری سے لڑتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کا مقام ملتا ہے. اور اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دلواتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے قریب پہنچے تو آپ کے جسم سے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا. اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل ملائک کہا جاتا ہے، فرشتوں نے انہیں غسل دیا. تو جنگ احد یہ 3 ہجری شوال کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ بھی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے. یہ اسلام کی تاریخ کے اندر دوسری جنگ ہے، سب سے اہم جنگ. اور 5 ہجری کے اندر جنگ خندق پیش آتی ہے. اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، کفار و مشرکین کو بھاگنا پڑتا ہے. اس جنگ کے اندر مختلف جماعتیں کفار و مشرکین کی ایک ساتھ صحابہ پر حملہ کے لیے تیار رہتی ہے. اسی وجہ سے جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. ایک تیز آندھی آتی ہے اور فرشتوں کی مدد صحابہ کی طرف رہتی ہے، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں. اور شوال 16 ہجری کے اندر بیت المقدس فتح ہوتا ہے. تو اس شوال کے مہینے کے اندر بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے ہیں. تو اس مہینے کی بھی ایک گنا فضیلت ہے. رمضان کے بعد یہ مہینہ بھی بابرکت ہے، مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر خصوصاً روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے. اس سلسلے میں بیان کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے وہ ایسا ہے کہ جس نے پورے زمانہ، پورے سال روزہ رکھا. اس لیے کہ شریعت کا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے کہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لا کر آئے گا میں اسے 10 گنا بڑھا کر مرحمت فرماؤں گا. تو رمضان کے ایک مہینے 30 دن کے روزے، اسے 10 سے ضرب دیا جائے تو 300 دن کے روزے، 300 دن. اور شوال کے 6 روزے، اسے 10 سے ضرب دیا جائے تو 60 دن کے روزے. تو رمضان کے ایک مہینے کے روزے یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے. رمضان کے مہینے کے ایک مہینے کے روزے یہ 10 مہینے کو کور کیا.
اور شوال کے 6 روزے، یہ 2 مہینے کے روزے کو کور کیا، تو اس اعتبار سے 12 مہینے کے روزے کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب مرحمت فرماتے ہیں جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اس روزے کی وجہ سے بھی ایک گنا شوال کو فضیلت حاصل ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔